अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशस्तों के हवाले से आखिरकार वो तफसीली फ़ैसला आ गया जिसका सबको इंतज़ार था, और ये बड़ा अहम फ़ैसला है। 70 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों पर मुश्तमिल फुल कोर्ट का है, जिसमें 8 जजों की अक्सरियत ने यह करार दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर एक सियासी जमात 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन लड़े। तो इसी हवाले से उनको जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशस्तें हैं उसी तनासब से मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में और बहुत सी अहम बातें की गई हैं इसी हवाले से, और चंद दूसरे जो इस वक्त हालात बने हैं, एक बहुत बड़ी कशीदगी चल रही है पार्लियामेंट और अदलिया के बीच, उस पर भी बात करेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से आज एक जजेस कमेटी की मीटिंग भी है, जो नई जजेस कमेटी है। लाहौर हाई कोर्ट में एक पटिशन भी दायर की गई है इस नए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़। तो देखना यह है कि क्या लाहौर हाई कोर्ट से कोई फ़ैसला पहले आता है या फिर आज 3 जजों की कमेटी का इजलास होता है 4 बजे जो होना है, और उसमें चीफ़ जस्टिस और उनकी मर्ज़ी के एक जज जो है वो 3 जजेस की कमेटी का हिस्सा होंगे। आखिर उस कमेटी चाहती क्या है और चीफ़ जस्टिस का फ़ाइज़ा क्या सोच रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कोर्ट हमारे जो एडवोकेट हैं जनाब एडवोकेट फैसल सिद्दीकी। बहुत शुक्रिया आपने मतीउल्लाह जान MJ TV को वक्त दिया। फैसल सिद्दीकी साहब जो हैं वो जब से फ़ैसला आया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का बहुत कम जो है वक्त दे पाते हैं मीडिया को, मगर उनका शुक्रिया कि आज उन्होंने हमें वक्त दिया। फैसल सिद्दीकी साहब, सबसे पहले तो इस बड़े फ़ैसले पे अगर हम बात करें तो इसकी हाइलाइट्स क्या हैं? ऐसी क्या चीज़ इस तफसीली फ़ैसले में आई है जो 12 जुलाई के मुख्तसर हुक्म में नहीं थी और इससे चीज़ें मज़ीद वाज़ेह हो गई हैं? जी थैंक यू मती। देखिए ये फ़ैसला अभी अभी आया है कुछ देर पहले, कोई घंटे भर पहले। तो क्योंकि ये 70 पेजेस पे फ़ैसला मुहित है तो इसके बारे में कोई तफसीलन कमेंट तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि फ्रैंकली मैंने इन डेप्थ नहीं पढ़ा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पे इसकी एक मेन हाइलाइट्स की समरी जजेस ने ख़ुद दी हुई है, और वो मैं पढ़ देता हूँ और कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पहली जो 4 पॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किए हैं इस फैसले के बारे में, पहला है कि द लॉजिक ऑफ वर्ड्स शुड यील्ड टू द लॉजिक ऑफ रियलिटी। तो ये एक मेन झगड़ा था जिसे कहा जाता है इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, और लगता ये है, अभी फ़ैसला मैंने पढ़ा नहीं है तो मैं तफसीलन तो बात नहीं कर सकता, लगता ये है कि जजेस ने ये कहा है कि किसी भी प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को एक वैक्यूम में आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते, उसको एक कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट करना होगा कि उस कॉन्टेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ और इंसाफ की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जो दूसरा पॉइंट है वो है कि इफ़ एनी सॉरी, ये जो पहला आपने कहा लॉजिक ऑफ वर्ड्स का, ये बुनियादी तौर पे किस चीज़ का जवाब है जो देने की कोशिश की गई है, किस सवाल का? मेरे ख़्याल में देखिए एक बड़ी डिबेट थी इस केस के दौरान कि देयर वर सर्टेन जजेस, स्पेशली द चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जो ये कहते थे कि भाई मैं अल्फाजों को बिल्कुल लिटरली पढ़ूंगा और मैं कोई चीज़ जो है बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल क्लियर है टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और नहीं, टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ नहीं कि मैं बस उसकी जो बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन है वो लूँगा। जबकि एक दूसरा व्यू जो मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब और जजेस का था कि देखिए अब दुनिया में कहीं जो है ये स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं अडॉप्ट की जाती, एंड व्हाट इज़ कॉल्ड दैट ए लिबरल interpretation of the constitution, because the constitution is a living document। तो मेरे ख़्याल में उस डिबेट के हवाले से ये लगता ये है कि उसका जवाब है ये। ठीक। तो दूसरा पॉइंट जो है वो है कि if any person suffers the loss of any right or benefit because of an unlawful act or omission of a public functionary, it seems कि यहाँ इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है। ठीक है। He is entitled by reason of an obligation of justice और to ये be PTI की बात हो रही है। ये बात हो रही है कि जिनको इंसाफ मिलना चाहिए,
to be restored to that right or benefit and put in the same position insofar as is possible as he would have been if such unlawful act or omission had not been made by the public functionary. یعنی نقصان کا بھرپور ازالہ ہونا چاہیے. جی بیسکلی یہ بات ہے. کیونکہ دیکھیے جس طرح میں نے ہیئرنگ کے دوران بھی کہا تھا کہ جو لوگ ناانصافی کرتے ہیں ان کے اوپر وہ بڑی فیمس کوٹ اپلائی ہوتی ہے کہ دوز ہو ٹیک آؤٹ آر آئیز کنڈیم اس فار آر بلائنڈنس. کہ پہلے کسی کے ساتھ ناانصافی کرو اور پھر جب وہ غلطیاں کرنا شروع کر دے کہ ایک سرٹیفکیٹ جمع کروا دے, وہ وڈرا کر لے ایک دوسری پارٹی کا, پھر کہو دیکھو تم نے اتنی ساری غلطیاں کر دی ہیں اس لیے ہم تمہیں سمبل نہیں دے رہے یا تمہیں ڈپرائیو کر رہے ہیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی. میرے خیال میں یہ اس چیز کا جواب ہے کہ کورٹ یہ نہیں دیکھے گا کہ ایک پبلک فنکشنری جو ہے وہ اپنی غلطیوں سے فائدہ اٹھائے اور اس کو جسٹیفیکیشن بنائے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی. تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ دا پروسیجرل فارمیلٹی آف فرسٹ ایکسیپٹنگ پی ٹی آئیز ایپلیکیشن اینڈ دین گرانٹنگ اٹ the relief does not carry much weight where the court's concern is the protection of the right of vote of the people, the electorate, guaranteed under Article 17(2) and 17(2) of the Constitution more than the right of any political party, whether it be SIC, Sunni Ittehad Council, or PTI or any other party. یہ جو ایک بہت جو ہے تنقید ہو رہی تھی کہ کورٹ نے ایک ایسی پارٹی کو گرانٹ کر دی ریلیف جو اس کے سامنے ہی نہیں تھی. تو پہلے تو یہ فیکچولی غلط ہے کیونکہ پی ٹی آئی دو فارمز میں کورٹ کے سامنے تھی. نمبر 1, پی ٹی آئی نے ایک ایپلیکیشن ڈالی تھی فار امپلیڈمنٹ ایز اے پارٹی ان دس کیس, اینڈ دوسرا یہ تھا کہ واٹ واز دا سنی اتحاد کونسل, وہ ایک مجبوری کے طور پہ جو پی ٹی آئی کے نامنکلیچر کی نامنکلیچر کی, اور وہ مجبوری بھی جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ الیکشن کمیشن نے ایک ناانصافی کر کے لوگوں کو مجبور کیا کہ پھر وہ اور پارٹیز کو جا کے جوائن کرے. تو کورٹ نے بیسکلی یہ کہا ہے کہ دیکھیے جی ہم یہ نہیں دیکھیں گے اس میں پروسیجرل چیزیں کہ پہلے ہم پی ٹی آئی کی ایپلیکیشن فار امپیڈمنٹ گرانٹ کرتے پھر ان کو ریلیف دیتے. وہ ہمارے سامنے آ گئے, ہم نے یہ دیکھا کہ ووٹس کو کون ریپرزینٹ کر رہا ہے, الیکٹریٹ کو کون ریپرزینٹ کر رہا ہے, کیونکہ اس کی اہمیت ہے. وہ ایس آئی سی ہے, پی ٹی آئی ہے, پی ایم ایل این ہے, یہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ دی ریزرو سیٹس شوڈ ریفلیکٹ دی ووٹ آف دی الیکٹریٹ. اور اسی کو پھر کورٹ نے چوتھے پوائنٹ میں اور ایمفیسائز کیا ہے کہ اٹ از دا رائٹ آف دی الیکٹریٹ گارنٹیڈ انڈر آرٹیکل 72 and 19 آف دا کانسٹیٹیوشن 17(2) sorry and 19 of the Constitution, exercisable through political parties to have proportionate representation in the reserved seats, not of the person nominated for or elected to such seats. یہ پہلے والے پوائنٹ کو ایمفیسائز کر رہا ہے کہ جی لوگوں نے یہ کہا کہ لوگ الیکٹ ہو گئے تھے ریزرو سیٹس کو, ان کو ڈی سیٹ کر دیا, اور سب سے اہمیت اس بات کی ہے کہ لسٹیں دے دی ہیں جی پولیٹیکل پارٹیز میں اور ان کے رائٹس کریٹ ہو گئے. کورٹ نے کہا نہیں, یہ صرف ایک کانڈوٹ ہے. مین چیز جو ہے وہ ہے کہ الیکٹوریٹ کیا چاہتا ہے, لوگ کیا چاہتے ہیں, جنہوں نے ووٹ دیا ہے وہ کیا چاہتے ہیں کہ کن کو ریزرو سیٹس ملنی چاہیے. یہ امپورٹنٹ چیز ہے. میرے خیال میں تو پی ایم ایل این کو اس پہ بہت خوش ہونا چاہیے کیونکہ یہ سارا جو ججمنٹ ہے یہ اسی کے بارے میں کہ ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو. بالکل یہ آپ نے بڑی بات کی. لیکن آئی تھنک کہ سپریم کورٹ نے پہلی بار ایک بنیادی رائٹ ٹو فرنچائز کے حوالے سے بات کی ہے, اور جو ریمارکس ہم سنتے رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے بظاہر غلط تشریح کی ہے سپریم کورٹ کے 13 جنوری کے بلے کے فیصلے کے حوالے سے, تو وہ اب یہ چیز اسٹیبلش کی ہے سپریم کورٹ نے کہ وہ 13 جنوری کے بلے کا فیصلہ بھی متاثر نہیں کر سکتا تھا, اور وہ ڈیفینیٹلی یہ غلط فہمی جو تھی ایک آئینی پبلک فنکشنری کی طرف سے تھی اس حوالے سے.
دیکھیے میری تو پوزیشن ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ وہ 13 جنوری کا فیصلہ بالکل غلط ہے، لیکن کیونکہ وہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اور وہ انڈر ریویو تھا تو وہ ان پروسیڈنگز میں چیلنج نہیں ہو سکتا تھا. لیکن اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ وہ جو فیصلہ ہے وہ بائنڈنگ تھا الیکشن کمیشن کے اوپر، پھر بھی میرے خیال میں ابھی تفصیلاً ججمنٹ پڑھیں گے، لیکن لگتا یہی ہے کہ سپریم کورٹ نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ وہ ججمنٹ ایک پری ٹیکس نہیں بن سکتا تھا کہ جو الیکشن کمیشن نے کیا. اور اس کا جو بنیادی پروف ہے، جو لوگ جس بات پہ آپ لوگوں نے تو بہت ایمفیسائز کی ہے اور اس پہ توجہ نہیں دیتے، اس کے دیکھیے 11 ججز نے انکلوڈنگ چیف جسٹس صاحب اینڈ جسٹس مندوخیل نے یہ کہا ہے کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو مل. ان میں جھگڑا کیا ہے 8 میں اور باقی 3 میں؟ جھگڑا ہے کتنی ملنی چاہیے، یہ جھگڑا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے. یہ بات تو آپ نے درست کی ہے. اب یہ بتائیں کہ اس فیصلے کے اندر جو ایک بڑی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ کے حوالے سے، 8 ججوں نے تفصیلی فیصلے میں یہ قرار دیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان 2024 کے انتخابی عمل میں اپنی آئینی ذمہ داری جو صاف شفاف الیکشن کرانے کی تھی اس میں ناکام ہو گیا ہے. آپ کے خیال میں یہ فل کورٹ کی ججمنٹ میں یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے کیا قانونی اور آئینی نتائج ہو سکتے ہیں الیکشن کمیشن کے لیے، اور یہ کتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے دی ہے؟ میرے خیال میں اس سے بڑی سٹیٹمنٹ آ ہی نہیں سکتی، ایک خاص طور پہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی کے لیے جو الیکشن کمیشن ہے. اور آفٹر دا سپریم کورٹ اگر کسی کے اوپر ایک بھاری کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے ٹو سیف گارڈ دی کانسٹیٹیوشنل آرڈر وچ از بیسڈ آن ڈیموکریسی، تو وہ الیکشن کمیشن ہے. اور لگتا یہی ہے کہ اس ججمنٹ کے مطابق الیکشن کمیشن ہیز کمپلیٹلی فیلڈ ان اٹس کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی. اب یہ کوئی اگر ڈگنیفائڈ انسٹیٹیوشن میں ڈگنیفائڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تو ضروری نہیں ہے کہ اس میں بدنیتی کی بات ہو. اتنے بڑے فیصلے کے بعد وہ خود ہی ریزائن کر کے گھر چلے جاتے کہ جب دی ہائیسٹ کورٹ ان دا لینڈ ہیز اسپوکن. اور میں کہوں گا کہ ناٹ سمپلی دا میجورٹی ججمنٹ بٹ آلسو دا ججمنٹ آف دی ادر 3 ججز، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، جسٹس مندوخیل صاحب اینڈ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، تینوں نے یہ ایکسیپٹ کر کے کہ پی ٹی آئی کو سیٹس ملنی چاہیے، یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ دی الیکشن کمیشن ہیز فیلڈ ان اٹس کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ٹو کنڈکٹ فری فیئر الیکشنز. اچھا، یہ جو 2 معزز ججز سے جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم افغان، جنہوں نے اختلاف کرتے ہوئے کہا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ درست ہے اور حکمران اتحاد کو یہ اضافی مخصوص نشستیں ملنی چاہیے، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ملک کے آئینی ادارے ہیں اور جو ایگزیکٹو ادارے ہیں یعنی الیکشن کمیشن، وہ سپریم کورٹ کے ان اکثریتی ججوں کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کا پابند نہیں ہے. یہ بڑا ہی ایک غیر معمولی واقعہ تھا. 2 ججز سپریم کورٹ کے کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے کسی بھی غیر آئینی فیصلے پہ عمل نہ کیا جائے. اس کے بارے میں بھی اس تفصیلی فیصلے میں بڑی سنگین آبزرویشن دی گئی ہیں اور کہا ہے کہ یہ بڑی ہی ایک مایوس کن بات تھی اور ان 2 ججوں نے ایسا مشورہ دے کہ ریاستی اداروں کو یہ ڈس سروس کی ہے اور ایک قسم کی یہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، اور بلکہ جو یکجہتی ہے عدلیہ کی سپریم کورٹ کی اس پہ بھی ایک سنگین وار ہے. تو یہ اس حوالے سے کیا یہ اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ 8 ججوں کا فیصلہ ہے ان 2 ججوں کے حوالے سے، تو کیا یہ جوڈیشل مس کنڈکٹ کی طرف بھی معاملات جا سکتے ہیں اگر قیادت تبدیل ہوتی ہے سپریم کورٹ میں؟ دیکھیے یہ ذرا پریمپٹیو ہوگا اب اس کے بارے میں اس قسم کی بات کرنا. دیکھیے ایک سیٹل پرنسپل ہے کہ ججمنٹس کی بیسس پہ اور ایون رانگ ججمنٹس یا وداؤٹ جورسڈکشن ججمنٹس کی بیسس پہ مس کنڈکٹ کی پروسیڈنگز نہیں ہو سکتی. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ اس طرف ہے. لیکن دیکھیے برادر ججز کا یہ کہہ دینا کہ دے آر ڈس ہارٹنڈ کہ اس قسم کی بات ان کے برادر ججز نے کہی ہے، میرے خیال میں
یہی بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو رول 94 ہے الیکشن رولز کا، اس کو اپلائی کر کے ایک پولیٹیکل پارٹی کو جو ڈس انٹائٹل کیا گیا ہے، یعنی کہ الیکشن سمبل نہیں دیا گیا، اس کی وجہ سے بھی کنفیوژن کریٹ ہوئی ہے، اور جو ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئی ہے اس کے مفادات کو جو ہے ضرب لگی ہے۔ اور 13 جنوری کا جو فیصلہ ہے انٹرا پارٹی الیکشن کا، جو پی ٹی آئی کی انٹرا پارٹی الیکشن تھے، اور اسی روز ہی وہ اس کی ہیئرنگ فکس تھی، جس روز پارٹی کے ٹکٹ اور سرٹیفکیٹ جو تھے وہ الیکشن کمیشن میں جمع کرائے جانے تھے، اور اس کے باوجود بھی کہ اس میں یہ کلیریفیکیشن بھی نہیں دی گئی سپریم کورٹ کے اس 13 جنوری کے فیصلے میں کہ اس سے پی ٹی آئی کا جو ایک بطور سیاسی جماعت جو اسٹیٹس ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اسی وجہ سے پھر کنفیوژن ہوئی، اور پی ٹی آئی جو ہے اس کے مفادات پریجڈس ہوئے، اور اس کے امیدوار اور اسی طرح ووٹرز بھی اس سے متاثر ہوئے۔ تو 13 جنوری کے فیصلے کے حوالے سے یہ جو آبزرویشن ہے یہ بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ ہے، اس کو یہ اگر آپ دیکھیں یہ جی، یہ میرے خیال میں اس کے اوپر پری میچور اس طرح ہوگا کہ یہ پوری ججمنٹ کے کانٹیکس میں پڑھنا ہوگا، لیکن دیکھیے یہ تو بات سورج کی طرح کلیئر ہے کہ ایٹ لیسٹ 11 ججز کا یہ خیال تھا کہ ان کے ججمنٹ کو مس ریپرزینٹ کیا گیا، انکلوڈنگ دی آتھر آف دیٹ ججمنٹ، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ اسی لیے ڈیورنگ دا پروسیڈنگز وہ کہتے رہے کہ آپ اس ججمنٹ کو جو ہے سمبل ججمنٹ نہ کہیں، سمبل ججمنٹ نہ کہیں۔ وہ مقصد یہی تھا کہ بھائی ہم نے تو سمبل کو ڈینائی کرنے کی کوئی بات ہی نہیں کہی، ہم نے پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی کیا نان ایگزسٹ کر گئی ہے اس کی کوئی بات نہیں کہی، اور اسی لیے انہوں نے بھی ریکگنائز کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو ریزرو سیٹس ملنی چاہیے۔ صرف وہ جھگڑا یہ ہے کہ اس کا پروسیجر کیا ہوگا، کس طرح مل سکتی ہیں، کتنی مل سکتی ہیں، دیٹس دا ڈس ایگریمنٹ۔ اٹ از اونلی ٹو آف دا ڈسینٹنگ ججز ریئلی، جسے میں کہتا ہوں ڈسینٹ، ہولسم ڈسینٹ جسے کہہ سکتے ہیں، امین الدین صاحب اور جسٹس نعیم صاحب، جن کی ہولسم ڈسینٹ آئی ہے۔ جی اچھا، اب الیکشن کمیشن کے پاس کوئی جواز رہ گیا ہے اس فیصلے پہ عمل درآمد کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیے جی، الیکشن کمیشن کی جو ورکنگز ہے اور جو ان کی مائنڈ سیٹ ہے وہ تو میرے لیے ایک مسٹری ہے۔ میں تو ایک کانسٹیٹیوشنل لائر ہوں، مجھے تو یہی پڑھایا گیا ہے اور مجھے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک فیصلہ ہوتا ہے اور وہ بائنڈنگ ہوتا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ اب جب یہ جو ایک بیسک فاؤنڈیشن ہے کسی بھی کانسٹیٹیوشنل سسٹم کی، اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں تو اس کو اپنی طریقے سے سمجھوں گا کانسٹیٹیوشن کو، میں اور فیکٹرز بھی دیکھوں گا، میں یہ دیکھوں گا پارلیمنٹ کیا کہہ رہا ہے، میں یہ دیکھوں گا کہ لیٹرز میرے پاس آ گئے ہیں اسپیکر صاحب کے، تو میں اس کو اپنے طریقے سے اس کو دیکھوں گا، تو پھر تو سپریم کورٹ از ناٹ دا سپریم کورٹ آف پاکستان، اس کا کوئی اور نام رکھ دینا چاہیے۔ وہ پھر اٹس ناؤ بیکم سم کائنڈ آف اے سبارڈینیٹ کورٹ ٹو دی الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ لیکن میرے ذہن میں یہ بات درست ہے، میرے ذہن میں یہ بات کلیئر ہے کہ اگر الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن نہیں کی، خاص طور پہ اب کیونکہ 14 سپٹمبر 2024 کو ایک کلیریفیکیشن جو تھی، جو انہوں نے اپلیکیشن ڈالی تھی اور ایک پریٹیکسٹ بنایا تھا ٹو ڈینائی دی ریزرو سیٹس یا ٹو نوٹیفائی دا 41 ممبرس، وہ بھی ان کی آرگیومنٹ ہے۔ اگر اس کے بعد بھی یہ کرتے ہیں، الیکشن کمیشن ڈیفائی کرتا ہے اس آرڈر کو، تو دی الیکشن کمیشن از ریئلی سبورٹنگ دا کانسٹیٹیوشن۔ Subverting the constitution. It's a big statement to make. اس کے consequences کیا ہوں گے؟ میرے خیال میں اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ ویریس ہیں جو کانسٹیٹیوشن میں گیون ہیں، ڈپینڈنگ آن کہ اس سبورژن کو کس لیول پہ سبورژن سمجھا جاتا ہے۔ ہم توقع کر رہے تھے کہ جسٹس عطا من اللہ کا بھی کوئی نوٹ آئے گا تفصیلی فیصلے کے ساتھ۔ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جب 8 ججز مل کے ایک فیصلہ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جب یہ ہائیلی کنٹیسٹڈ کیس ہوتا ہے،
اور یہ کیس آف فرسٹ امپریشن ہوتا ہے. یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ایسے کیسز دنیا میں بڑے کم آئے ہیں, خاص طور پہ ریزرو سیٹس کے حوالے سے. تو آپ کو اس میں کوئی جوڈیشل پریسیڈنٹس نہیں ملیں گے دنیا میں. تو اس میں جب 8 ججز کسی کنسنسس پہ پہنچتے ہیں تو کوشش یہ کی جاتی ہے, پتہ نہیں شاید سیپریٹ نوٹ ہے, اس میں تو انڈیکیٹ نہیں کیا گیا ہے, لیکن کوشش ہی کی جاتی ہے کہ ایک ایسا کامن فیصلہ ہو جس پہ سب ایگری کر سکیں تاکہ ڈیٹیلز پہ جھگڑا نہ ہو. اب آپ دیکھیے نیب کی امینڈمنٹس کے اوپر ایک فیصلہ آیا اور اس پہ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایک کنسنسس کی طرف ایک سبسٹینٹیو کوشش نہیں کی گئی, تو اطہر من اللہ صاحب نے اس میں کنکلوژن سے تو اگری کیا ہے لیکن ریزننگ سے اگری نہیں کیا. تو میرے خیال میں یہ بہت ہوتا ہے کہ ججز کوشش کرتے ہیں کہ اب ایک کنسنسس ہو گیا ہے تو اب یہ نہ ہو کہ ریزننگ اگر سیپریٹ نوٹ میں الگ آ جائے تو پھر اس سے کنفیوژن کاز ہو کہ بھئی مین ریشیو کیا ہے, اور اس کا فائدہ وہ لوگ اٹھائیں جو فیصلے پہ عمل نہیں کرنا چاہتے. جی. تو میرے خیال میں یہ ایک بڑی نارمل جوڈیشل پریکٹس ہے. جی, یہ جو وزارتی حکم ایک آیا تھا اس کے حوالے سے چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کا ایک ایڈمنسٹریٹو انتظامی نوٹ بھی منظر عام پہ آیا ہے جس میں 11 سوال اٹھائے گئے ہیں کہ یہ جو درخواست تھی الیکشن کمیشن کی یہ بغیر نمبر لگے کیسے چیمبر میں ججوں کے پاس پہنچ گئی. اس نوٹ کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو سوال اٹھائے گئے ہیں چیف جسٹس کے, کیا یہ سوال الیکشن کمیشن پہ اٹھائے گئے ہیں یا سپریم کورٹ کے 8 ججوں پہ؟ دیکھیے یہ بھی بڑا انیوژول سا ایک ایڈمنسٹریٹو نوٹ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے ایک تو ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ یہ نوٹ لکھا اور رجسٹرار کو ایڈریسڈ ہے وہ, اور ود دی utmost respect to the honorable چیف جسٹس وہ نوٹ لکس لائک اے ریویو ایپلیکیشن کہ بھئی اس میں یہ ڈیو پروسیس وائلیشنز ہوئی ہیں اور اس لیے رجسٹرار کو اس کے اوپر کسی قسم کی ایکسپلینیشن, انکوائری یا فیصلہ کرنا چاہیے. آئی ڈونٹ نو, یہ کبھی میں نے آج تک دیکھا نہیں یہ ہوتے ہوئے, اسپیشلی ہی کہ بھائی جو اگریفڈ لوگ ہیں جن کی ایپلیکیشنز الاؤ ہوئی ہیں ڈسمس ہوئی ہیں, الیکشن کمیشن اس نے تو ریویو فائل نہیں کیا 14 سپٹمبر 2024 ایز فار ایز آئی ایم اویئر. تو چیف جسٹس صاحب یہ ایکسپلین, بھائی اگر یہ بالکل ہو سکتا ہے, دیکھیے کوئی بھی فیصلہ صحیح اور غلط ہو سکتا ہے کہ جو 14 سپٹمبر کا آرڈر ہے وہ بالکل غلط ہے, تو اس کو کوئی ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ تو اس کی انکوائری نہیں ہو سکتی, اس کا ریویو نہیں ہو سکتا. جو پارٹی اگریوڈ ہے وہ جا کے ایپلیکیشن ڈالے. اینڈ دس آپ نہیں سمجھتے کہ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ بھی اگریوڈ ہیں اس سے لانگ ٹرم میں؟ دیکھیے میرے خیال میں اگر وہ دیکھیے کوئی جج اگر سمجھتا ہے کہ بھائی کوئی چیز غلط ہوئی ہے اور وہ بھی اس فیصلے کا حصہ ہے تو انتظار کریں, جو اگریوڈ ہے وہ ریویو, پھر وہ ریکویسٹ قاضی صاحب جو ہے آف کورس ریکویسٹ کر سکتے تھے کہ بھائی دوبارہ 13 جج اس پہ بیٹھ جائیں اور اس ریویو کو سنیں, تو یا اس ریویو کو اس ریویو کے ساتھ سن لیا جاتا. لیکن ایک جج تو یہ نہیں کر سکتا کہ وہ ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ بیٹھ کے ایک اس قسم کی, اور وہ رجسٹرار کو مطلب ویو ریڈیوسڈ نہیں, ڈپٹی رجسٹرار کے نوٹ کا حوالہ دے کے رجسٹرار کو مخاطب کیا گیا ہے 8 ججوں کے حکم نامے کے خلاف. اور یہ بہت ڈینجرس چیز ہے کیونکہ اب ہمیں اصل میں ہسٹری کے حوالے سے ہم ایبنیجیا ہے. دیکھیے یہ اس چیز کا پاکستان میں پریسیڈنٹ لائے کرتا ہے, یہ سجاد علی شاہ صاحب نے 1997 میں کیا تھا کہ جب پٹیشنز انٹرٹین ہوئی ایٹ دی کوئٹہ رجسٹری of the Supreme Court and the Peshawar Registry of the Supreme Court against his appointment as Chief Justice. انہوں نے بھی ایسے ہی اعتراضات اٹھائے, انہوں نے بھی ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ اسی قسم کے آرڈرز پاس, اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا. نتیجہ کیا ہوا؟ اب یہ بتائیں کہ یہ جو تفصیلی فیصلہ ہے اس میں تو الیکشن ایکٹ کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے, اس میں تو آئین کی تشریح کی گئی ہے, آرٹیکل 51 ہے, 106 ہے, 19 ہے, آرٹیکل 17 ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں جب الیکشن ایکٹ کا ذکر ہی نہیں تو پارلیمنٹ نے جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی ہے قانون میں, تو
اس قانون کا کیا بنے گا؟ وہ کیا فیصلے کو غیر مؤثر کر دیا ہے اس الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ نے، یا اس تفصیلی فیصلے نے اس قانون کو غیر مؤثر کر دیا ہے؟ دیکھیے ایز اے جنرل اسٹیٹمنٹ آف لا جو انہوں نے امینڈمنٹس کی تھی الیکشن ایکٹ میں، میری نظر میں ان کو چیلنج کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور وہ امینڈمنٹس آن دا فیس آف اٹ کی ناٹ اوور رائڈ دس ڈیسیجن۔ اب مجھے اس اندازہ نہیں ہے کہ یہ ججمنٹ اس کو کس طرح افیکٹ کرے گی۔ میرا نہیں خیال اس میں یہ جو نئی ترمیم ہے ان کا ذکر ہوگا، سمپلی بیکاز دوز آر آفٹر دس ججمنٹ۔ بٹ میرا ہمیشہ جب سے جس بیوقوف آدمی نے ان کو یہ سجیسٹ کیا تھا کہ یہ امینڈمنٹس کر دیں اور آپ ایک کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن جو کانسٹیٹیوشنل آرٹیکلس کی ہوئی ہے اس کو آپ کسی طریقے سے سمپل اسٹیچوٹ سے اوور رائڈ کر سکتے ہیں، آج تک تو نہیں ہوا۔ مے بی یہ کامیاب ہو جائیں گے، وہ کامیاب جب ہی ہوگے جب کانسٹیٹیوشنلزم اس ملک میں ختم ہو جائے گا۔ آپ اس کو اتنا ہلکا تو نہ لیں نا، سمپل اسٹیچوٹس کو، سادہ اکثریت کے قانون کو، اس کی مدد سے تو اب آئینی ترمیم کی جا رہی ہے، سادہ اکثریت سے آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے، اور وہ آپ کو بھی پتہ ہے کیسے۔ جو صدارتی آرڈیننس آیا ہے جس نے ججز کمیٹی کے اندر چیف جسٹس کی مرضی کا ایک اور جج لگا دیا ہے، وہ 63A کا وہ نظر ثانی کے اس میں فیصلہ بدل دیں گے، اور منحرف اراکین پارلیمنٹ کے ووٹ شمار ہوں گے، آئینی ترمیم ہو جائے گی، اور نئی آئینی عدالت بن جائے گی، اور چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اس آئینی عدالت کے سربراہ لگ جائیں گے۔ تو آپ سادہ اکثریت کے قانون کو اتنا انڈر اسٹیمیٹ تو نہ کریں نا۔ یہ جو ابھی آرڈیننس آیا ہے، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم ہوئی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بڑی سیڈ چیز ہے، کیونکہ آئی ایز این ایڈوکیٹ ہیڈ ڈیفینڈیڈ دا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اور اس وقت بھی ہمارے اوپر بہت تنقید ہوئی تھی، اور وہ تنقید آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جسٹیفائڈ نہیں تھی، اس میں بڑا ویٹ تھا کہ بھئی آپ پارلیمنٹ کو ہینڈ اوور نہ کریں سپریم کورٹ کی انٹرنل ورکنگز کسی بھی طریقے سے، اور یہ اس کے بڑے ڈینجرس کانسیکوینسز ہوں گے۔ لیکن متی صاحب میں یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس قسم کا کانسٹیٹیوشنل پیکیج آ سکتا ہے، یہ 53 امینڈمنٹس جو ہے، جس میں سے صرف 7 امینڈمنٹس نان جوڈیشل ہیں، 46 امینڈمنٹس جو ہے ریلیٹ ٹو دا جوڈیشری۔ مطلب کسی ڈکٹیٹر نے بھی اس ملک میں، ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق اور مشرف، کسی ڈکٹیٹر نے بھی آج تک کوشش نہیں کی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو ورچولی ابالش کر دے۔ تو اٹس اے ویری سیڈ تھنگ کہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس حکومت کو عوام کی سپورٹ نہیں ہے الیکشن میں، ٹھیک ہے وہ اس پہ ڈسپیوٹ ہے ان کو کتنی سیٹس ملی ہیں، بٹ دے آر اے ریپرزینٹیٹیو پیپل آف دی الیکٹریٹ۔ تو وہ اس قسم کی کانسٹیٹیوشنل اوور ہالنگ کرنے کی کوشش کریں گے، جو میری نظر میں تو اٹس ناٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس، اٹس ریئلی کانسٹیٹیوشنل جینوسائڈ۔ جو سوال وہیں پہ ہے میرا کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو اب ترمیم لائی گئی ہے، اس کے کیا مضمرات ہوں گے، اور اس کے پیچھے حکومت کی کیا نیت ہے؟ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ اس کے مقصد جو ہے، اگر آپ اس کا ٹیکسٹ پڑھتے ہیں تو 2 بڑی امپورٹنٹ امینڈمنٹس ہیں اس کے حوالے سے۔ پہلی امپورٹنٹ امینڈمنٹ یہ ہے کہ ماسٹر آف دا روسٹر جو ہے وہ ریسٹور کر دیا گیا ہے ٹو دا چیف جسٹس۔ تو چیف جسٹس صاحب جو کریڈٹ لیتے تھے پچھلے پورے سال میں، رائٹلی لیتے تھے کہ میں نے اپنے پاورز ڈی سینٹرلائز کر دی ہیں، جیسے زرداری صاحب کہتے تھے کہ میں نے اپنا 58(2)B کا اختیار چھوڑ دیا، تو وہ سیڈلی ریسٹور ہو گیا ہے۔ اینڈ دیکھیے میں کسی کے دلوں کے حال تو نہیں جانتا، لیکن دس از ویری ڈسٹربنگ دیٹ آرڈیننس آتا ہے ایک دم سے وین دی کانسٹیٹیوشنل پیکیج جو ہے جو فیل ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ آرڈیننس آتا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ آرڈیننس اس کانٹیکس میں آتا ہے کہ دیر واز ریزسٹنس ود ان دا کمیٹی فرام دی ادر 2 ججز
کہ بھائی بینچز کو بڑا اس طرح بنایا جائے, ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بنایا جائے, تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آرڈیننس آتا ہے. اور قاضی صاحب بڑا آسان تھا کہ یہ امپریشن, میں نہیں جانتا ان کے لوگوں کے دلوں میں کیا ہے, لیکن یہ امپریشن دور کرنے کے لیے کہ بھائی یہ آرڈیننس میرے لیے نہیں آیا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ کر دیا ہے پارلیمنٹ میں. وہ یہ کر سکتے تھے کہ وہ یہ کہتے ٹھیک ہے میرے پاس پاور ہے, آئی ول لیٹ جسٹس منیب اختر ریمین ایز دا تھرڈ جج. لیکن اس کے لیے تو بہت ظرف چاہیے. ود ان این آور اور 2 hours انہوں نے ایک طریقے سے, ہم نے سنا تھا کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کو اور سینیٹرز کو ڈی سیٹ کیا جاتا ہے, یہاں تو ایک جج کو ڈی سیٹ کر دیا گیا. تو دا پوائنٹ از یہ بہت جو ہے وہ آرڈیننس جس کے خلاف قاضی فائزہ خود بولتے رہے ہیں کہ آرڈیننس کیوں لائے جاتے ہیں. جی تو آئی مین ہی از سیڈلی. آپ کے خیال میں کیوں چیف جسٹس قاضی فائزہ کو اتنی جلدی تھی اس آرڈیننس کو گلے لگانے کی؟ دیکھیے میرا ویو یہ, اور یہ میرا اسیسمنٹ ہے کہ دا کرنٹ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ول, جو لوگوں کا خیال ہے کہ ہی ول آئیدر ریمین ایز دا چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ اور ہی ول بی اپوائنٹڈ ٹو دا کانسٹیٹیوشنل کورٹ ایز چیف جسٹس, ان دونوں میں سے کوئی چیز نہیں ہونی. اور اس آرڈیننس میں مجھے یہ لگتا ہے کانسیکوینس, اور یہ میرا انالیسز ہے, مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا, کسی کو نہیں معلوم, لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ جس جلد بازی میں یہ کیا گیا ہے کہ دیر آر 6 type of issues which now within this month may come up before the court. میں ذرا بعد میں ایکسپلین کروں گا کہ میرے خیال میں یہ کیوں the Honorable Chief Justice might like to entertain these petitions, but let me tell you the 6 cases which I see coming before the court. The first is 63A, Article 63A کا کیس ہے, کیونکہ وہ بڑا لنکڈ ہے کہ یہ امینڈمنٹس پاس ہو سکتی ہیں یا نہیں, کیونکہ جو پھر منحرف ممبرز ہوں گے پی ٹی آئی کے, جو ووٹ لیڈرشپ کی ڈائریکشنز کے خلاف ڈالیں گے, پھر ان کا ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا, یہ امینڈمنٹ آ جاتی ہے. جو سیکنڈ کیس ہے وہ یہ ہے کہ آف کورس دا چیف جسٹس اینڈ ادر ڈسینٹنگ ججز اسٹرانگلی بلیو کہ ریزرو سیٹس کا فیصلہ غلط ہے میجورٹی کا. آئی تھنک دیر ول بی اٹیمپٹس میڈ ٹو ریویو دیٹ ججمنٹ, سو دیٹ کیس ول آلسو کم اپ. And the composition of the benches in both these cases will be very important. Like the تو other, ریویو میں تو وہی ججز نہیں ہوتے جنہوں نے فیصلہ دیا ہوگا, خاص طور پہ مخصوص نشستوں والے میں. کیا ریویو میں بینچ تبدیل بھی ہو سکتا ہے؟ سر ایڈ تو ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, ایڈ ہو سکتے ہیں. جی ایڈ ہو سکتے ہیں. یو مین کہ اب 13 کے بعد یہ 19 ججز بٹھا دیں گے؟ یو نیور نو. دیکھیے یہ سپریم کورٹ کی اسٹرینتھ بھی انکریز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ بھی ایک مسٹری ہے کہ ایک دم سے ان کو کیوں یاد آیا کہ لوگ سفر کر رہے ہیں اور 17 سے 23 کر دیے جائیں یا 21 کر دیے جائیں. تو دس از آل اے مسٹری. تو مجھے اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اگر 8 ججز ریفیوز کر دیں ایسے بینچ پہ بیٹھنے پہ, تو پھر بھی ریویو ہو جائے گا. دیکھیے پھر تو ایک جوڈیشل کیوس ہوگا, اور جو ہو سکتا ہے کیونکہ جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے زمانے میں بھی there were 2 سپریم کورٹس. جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آئی تھنک یو ول سی کہ جو ججز یہ بلیو کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائے ہیں, اور آپ جو ری کاؤنٹنگ کے ڈیسیجنز دیکھ رہے ہیں, آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ایشوز بھی اب اس مہینے کراپ اپ کر سکتے ہیں, ری کاؤنٹنگ کے بھی, اور فردر ری انفورسنگ دا فیکٹ کہ الیکشن کمیشن ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اور ہم سب کو اس کی رسپیکٹ اور اس کو ٹرسٹ کرنا چاہیے. اور جس طرح وہ کہتے تھے نا کہ آپ کے والد صاحب غلط کام کریں یا صحیح کام کریں, آپ کو ان کو نگیٹ نہیں کرنا چاہیے. اس قسم نکے ابا تو ڈاٹا ہوتا ہے نا والد صاحب. جو چوتھے قسم کے کیسز میں دیکھتا ہوں, اور میرے خیال میں یہ آرڈیننس اس حوالے سے کروشل ہے, وہ یہ ہے
کہ دیکھیے اگر یہ امینڈمنٹس کسی طریقے سے پاس ہو جاتی ہے تو دیر ول بی چیلنجز ٹو ان دا سپریم کورٹ. ابھی تو لاہور ہائی کورٹ میں آج لگا ہوا تھا. نہیں آرڈیننس کا نہیں, میں امینڈمنٹس کی بات کر رہا ہوں. amendment. تو اس میں کمپوزیشن آف دا بینچ وڈ بی کریٹیکل کہ وہ امینڈمنٹس فل کورٹ سنتا ہے, وہ امینڈمنٹس 5 ججز سنتے ہیں, 7 ججز سنتے ہیں, کون سے ججز ہوتے ہیں. اور کیا وہ آئینی عدالت سنے گی یا سپریم کورٹ؟ یہ بھی پہلے تو سپریم کورٹ کے سامنے پہلا سوال یہی اٹھے گا, کیونکہ دیکھیے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے, یہ بیوقوف لوگ نہیں ہیں جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, انٹلیکچولی بیوقوف ہیں لیکن ٹیکٹیکلی اپنے آپ کو بہت شاطر سمجھتے ہیں. یہ کیوں سیکریسی میں لائے یہ, اور انہوں نے ویکنڈ پہ کیوں لائے؟ دیکھیے سیکریسی میں اس لیے لائے کیونکہ اگر یہ کسی کو دکھا دیتے تو کہتے کہ آپ لوگ کیا کانسٹیٹیوشنلی ہیو یو گون میڈ. اینڈ یہی ریئیکشن ہوا لوگوں کا کہ یار یہ کیا آپ کیا آر یو ان یور سینسز کہ آپ یہ امینڈمنٹس جو ہے. اور صلاح الدین نے بہت اچھی بات کی کہ اٹس لائک نیشنل سوئسائڈ, آئی وڈ کال اٹ ایز جوڈیشل جینوسائڈ. ویکنڈ پہ کیوں لائے؟ ویکنڈ پہ اس لیے لائے کیونکہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ سیٹرڈے سنڈے یہ پاس کرتے, وہ اسینڈ دیتا پریزیڈنٹ, اور منڈے کو کوئی عدالت ہی نہیں ہوتی کہ آپ اس کو چیلنج کر سکے. دیکھیے اس پہ نہ سپریم کورٹ کی انہوں نے جورسڈکشن 184(3) میں لے لی, تو آپ پٹیشن کیا فائل کرتے؟ وہ آفس آپ کی پٹیشن کر دیتا کہ بھائی یہ تو سپریم کورٹ کی جورسڈکشن ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اب پھر آپ کہتے ہیں اچھا چلیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ چلے جاتے ہیں, اس وقت تک کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بنا ہوتا, اس کی اپوائنٹمنٹ میں بھی تو وقت. اچھا اگر وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جاتا ہے تو ایک سوال وہاں یہ بھی اٹھتا ہے, کین دا کانسٹیٹیوشنل کورٹ لک ان ٹو امینڈمنٹس which have basically created its own existence. تو ایک یہ ایک ایسی کانسٹیٹیوشنل کرائسس انہوں نے کریٹ کی کہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی کرو, اور ایک عدالت جہاں چیلنج ہو سکتا تھا وہ ورچولی ابالش کر دی, دوسری عدالت یہ سوچ دی کہ بھائی یہ تو ہماری ایگزسٹنس کے حوالے سے ہی امینڈمنٹ سے, اگر ہم نے کہہ دیا یہ غلط ہے تو ہم ڈیزالو ہو جاتے ہیں. It is just like a baby in mother's womb trying to crawl out of the womb herself without any doctor's help. But anyway, یہ چیز کی تھی شریف الدین پیرزادہ صاحب نے چیف جسٹس یعقوب کے ساتھ. ہوا یہ تھا کہ جب چیف جسٹس یعقوب, جن کو ایکسٹینشن دی تھی بھٹو صاحب نے تھرو اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, انہوں نے جب اکتوبر 1977 میں انٹرٹین کی نصرت بھٹو کی پٹیشن, جو پہلی دفعہ انٹرٹین ہوئی تھی, تو اس کے اگلے دن جو ہے انہوں نے وہ امینڈمنٹ وڈرا کر لی ضیاء الحق نے. تو یہ جو ساری کنٹروورسی اٹھی تھی ان دا نصرت بھٹو کیس کہ یہ پاور ٹو امینڈ کس طرح آ گیا, کیونکہ کہیں اس کا ذکر نہیں ہوتا, یہ صرف انوار الحق میں. تو اس کی سٹوری یہ ہے, اور یہ شریف الدین پیرزادہ صاحب نے ایکچولی یہ اچکزئی کے کیس میں ریکارڈڈ ہے کہ انہوں نے وہ انوار الحق صاحب سے ایک رات پہلے ملے تھے اور انہوں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ پاور ٹو امینڈ دے رہے ہیں ضیاء الحق صاحب کو, تو انہوں نے کہا کہ ابھی پتہ نہیں. تو انہوں نے کہا پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمیں ایک نیا چیف جسٹس سویئر ان کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر وہ امینڈمنٹ کا پاور نہیں ہے تو پھر یعقوب صاحب تو ریسٹور ہو جاتے. تو ان کا بھی ارادہ اسی قسم کا تھا کہ ایک عدالت ختم کر دو, اور دوسری عدالت جو ہے وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ اگر ہم نے امینڈمنٹس اسٹرائک ڈاؤن کر دی تو دس از لائک این ایکٹ آف سوئسائڈ فار اس. ہاں ایگزیکٹلی, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اب سر یہ بتائیں کہ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر کچھ سٹیپس کریٹ کیے گئے ہیں, کچھ نئی چیزیں بھی ڈالی گئی ہیں. ایک تو یہ نا کہ چیف جسٹس کی مرضی کا ایک جج آئے گا, لیکن اس میں کچھ اپیلیٹ پروسیس کو بھی امپروو کیا گیا ہے. اس میں کیا نئے لیگل فکشن کریٹ کیے گئے ہیں؟ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ جو ہے بینچز ہیں اس میں ماسٹر آف دا راسٹر دا چیف جسٹس ریسٹور ہو گئے, اور یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ نہیں ابھی بھی کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے. ہی ریئلی ہیز اے میجورٹی, ادروائز وائی واز دیر نیڈ ٹو ڈی سیٹ جسٹس منیب اختر. اب اگر وہ بھی ورک نہیں کرتی بینچ, فرض کیجئے کہ ایک بینچ جو ہے وہ اس طرح فیصلہ نہیں کر رہی ہوتی, فرض کریں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس چیلنج ہو جاتی ہیں
یا اور کوئی جو میں نے ذکر کیا کیٹیگری آف کیسز کا، اس میں ایک اور کیس بھی ہے جو لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے، جو کراپ اپ ہو سکتا ہے. دیکھیے بہت سارے ججز کی اپوائنٹمنٹس چیلنج ہوئی ہیں ٹو دا سپریم کورٹ ایز آؤٹ آف ٹرن، یعنی سینیورٹی کے نہیں ہیں. وہ کیس بھی پڑا ہوا ہے. کون کون سے ججز ہیں؟ دیکھیے اس میں جسٹس منیب اختر ہیں، اور جسٹس حسن اظہر رضوی ہیں، جسٹس مظہر ہیں، جسٹس عائشہ ہیں. تو وہ بھی کیس پڑا ہوا ہے، اور آئی فیئر کہ کہیں یہ چیز کراپ اپ ہو جائے. بالکل ہی میرے خیال میں انجسٹیفائڈ کیس ہے، لیکن یہ بھی ایک چیز ہے. تو اب گوئنگ بیک، انہوں نے اس میں ایک اور امینڈمنٹ کر دی ہے کہ فرض کیجئے ایک بینچ بن جاتا ہے اور وہ بینچ کمپلائنٹ نہیں ہوتا، اور وہ سوال اٹھانا شروع کر دیتا ہے کہ بھائی دنیا میں ایسی چیز نہیں ہوئی جو آپ کانسٹیٹیوشنل پیکیج لائے، اس کو ہم کس طرح اپیلٹ کر سکتے. تو انہوں نے کیا یہ ہے کہ انہوں نے 2 اسٹیپ اپیلٹ پروسیس کریٹ کر دیا. پہلے ان ججز کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ یہ پٹیشن مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے، اور اس کی پہلے اپیل لائے کرے گی ٹو اے لارجر بینچ. تو وہاں پہ بھی بینچ بن سکتا ہے، اور پھر جب وہ فیصلے ہو جائیں گے تو پھر میرٹس پہ فیصلہ ہوگا کہ یہ امینڈمنٹس جو ہے ٹھیک ہے یا نہیں. تو وہ یہی ہوگا کہ جل بھی چکے پروانے، ہو بھی چکی رسوائی، اب خاک اڑانے کو بیٹھے ہیں تماشائے. اتنا وقت گزر جائے گا. جیسے ہمارے کیمرہ کہتا ہے نا ہمیں ڈیلے میکینزم لگائیں ٹیلی ویژن کی لائیو ٹرانسمیشن میں، تو یہ بھی ایک ڈیلے میکینزم ہے. تو بس کھیل تماشے جب ہوتے ہیں ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ کے ساتھ، تو پھر اسی قسم کے کھیل. اچھا سر، یہ بتائیں کہ ہم بہت سنتے رہے اور ہمیں بہت سے سینئر وکلاء یہ بتاتے رہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ کبھی بھی ایکسٹینشن نہیں لیں گے. بلکہ پچھلے دنوں تو ایڈوکیٹ منیر ملک نے نیو ٹی وی کے میرے پروگرام صحافی میں یہ کہا کہ آپ شرط لگا لیں کہ وہ ایکسٹینشن 25 اکتوبر کے بعد وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے. تو یہ کیا مسئلہ تھا؟ یہ کیوں اتنے کانفیڈنٹ تھے آپ جیسے بھی سینئر وکلاء اور ایڈوکیٹ منیر ملک بھی کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لے رہے؟ دیکھیے بالکل آپ کی بات درست ہے. میرا یہی ویو تھا، بیکاز آئی ہولڈ دی آنریبل چیف جسٹس قاضی صاحب in the greatest of respect. I've always admired him. He has a lot of contribution in terms of his long illustrious career. اور اس لیے میرا یہ خیال تھا کہ یہ چیز ہر کسی کے ذہن میں آتی ہے، لیکن میرے خیال میں نہ یہ ایکسٹینشن لیں گے اور نہ اس قسم کے کانسٹیٹیوشنل پیکیج کے نتیجے میں وہ کوئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ہیڈ بنیں گے. پہلی تو بات یہ ہے کہ میرے خیال میں ان دونوں میں سے کوئی چیز اب پاسبل ہی نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک دی آنریبل چیف جسٹس ریئلائزز دیٹ از وائی واٹ از کروشل اس کے اس مہینے میں کیا ہوگا. اب یہ سمجھنے کے لیے کہ چیف جسٹس صاحب نے ایک مائنڈ باگلنگ چیز ہے متی صاحب کہ دس از اے مین ہو جن کو لوگ اتنی رسپیکٹ میں، اتنے پیار میں، ان کے فیلو ججز ہوں، ہائی کورٹ کے ججز ہوں، وکیل ہوں، جرنلسٹ ہوں، لوگ ہوں، میں کہتا ہوں کہ he was one of the most admirable justices and in the beginning chief justices which we have seen. اور وہ تمام چیزیں اب ریورس ہو گئی ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے اس کے اوپر بہت سوچا، اور میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ میں نے یہ پورا پروسیس ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ جسے کہا جاتا ہے نا کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور ایبسولوٹلی کرپٹس. یہ کیوں ہوا؟ میرے خیال میں آپ اس کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے جس طرح لوگ سمجھتے ہیں. کہ لوگ کہتے ہیں بھائی ان کی کوئی فائنینشیل انٹیگریٹی کے ایشوز ہیں، یا یہ جو ہے صرف ڈر گئے ہیں یا کمپرومائزڈ ہیں. ان کو سمجھنے کے لیے ضروری جو ہے نا وہ ان کی میرے خیال میں قاضی صاحب کی پرسنالٹی اور مائنڈ سیٹ سمجھنا ضروری ہے. اس کے یہ کچھ ایلیمنٹس ہیں جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ انہوں نے کیوں یہ ساری محبت اور رسپیکٹ اینڈ ریئلی گوئنگ ڈاؤن ان ہسٹری، یہ اپنی ساری لیگیسی میری نظر میں تباہ کر لی ہے. ہی ول ہیو نو لیگیسی. کیوں؟ ہاں، میرے خیال میں پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے وہی ان کا واٹر لو ہے. وہ ہے کہ قاضی صاحب از اے
sadly a self-righteous person. اور ایک سیلف رائچس پرسن جو اردو میں ذرا ایکسپلین کر دیں. یعنی جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کو سچائی معلوم ہے اور اس کو کسی کی سننے کی ضرورت نہیں. یہ ایک بہت کوالٹی بھی ہوتی ہے کیونکہ پھر آپ اپنی بات پہ قائم رہتے ہیں. لیکن اگر آپ لوگوں کی بات سننا بند کر دیں تو پھر آپ اپنی دنیا میں رہنا شروع کر دیتے. کیا یہ کسی جج کی یہ خاصیت ہونی چاہیے؟ میرا نہیں خیال. اور اس کے دو نتیجے ہوئے ہیں. پہلا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جب آپ سیلف رائچس ہو جاتے ہیں تو آپ میں دو چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں. ایک تو آپ میں مسایا کمپلیکس ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ میں ہی چیزوں کو درست کر سکتا ہوں. آپ اپنے آپ کو انڈسپینسیبل سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یو آر جسٹ ون جج ہو ہیز کم ان دا سپریم کورٹ, ون چیف جسٹس, اینڈ دی انسٹیٹیوشن ول کنٹینیو ود آؤٹ یو. یو آر ناٹ انڈسپینسیبل. دا گریو یارڈز آر full of people who considered themselves indispensable. لیکن ایک تو یہ بات ہے کہ ایک آپ سننا بند کر دیتے ہیں اور کیا نام ہے ایک مسایا کا وہ ہو جاتا ہے. لیکن میرے خیال میں مجھے یہ لگتا ہے, اب یہ میرا انالیسز ہے کہ یہ ایکچولی بلیو کرتے ہیں کہ جو یہ کمپرومائزز کر رہے ہیں, یہ میری نظر میں اور کوئی لفظ نہیں ہے, آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ, کہ یہ جو اسٹرکٹ کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ کو انفورس کرنے پہ جو 6 ججز کے لیٹر نے دکھایا اس پہ کوئی ریئلی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک جج ہے. اٹ واز سچ اے سیریس میٹر, دا بینچ کوڈ ہیو بین ریکانسٹیٹیوٹیڈ. اور جو چیزیں ہوئی ہیں اس ملک میں اس پہ کچھ نہ کرنا, میرے خیال میں قاضی صاحب کا یہ ریئلی خیال ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کو کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز کو اگنور کرنا چاہیے ان ہائیبرڈ سسٹم میں, نہ تو مارشل لاء لگ جائے گا. اور ان کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ اور ججز نہیں سمجھتے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ کوئی بہت ہی ایک اسٹریٹیجک سٹیپ ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ سب تباہ ہو جائے. اچھا دس ریمائنڈ مطلب تو یہ ہوا نا کہ if you can't beat it, resist it, enjoy it. نہیں, وہ سمجھتے ہیں وہ آؤٹ سمارٹ کر سکتے ہیں. یہ جسٹس منیر نے اپنی جو کتاب ہے ہائی ویز اور بائی وے آف لائف, اس میں بھی یہی بات کہی تھی کہ اگر ہم کمپرومائز نہیں کرتے مارشل لاء کے تو لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ آ کے فوجی بٹھا دیتے. یہ بھی جسٹس منیر کی طرح سوچ رہے ہیں. میرے خیال میں اگر یہ سوچ رکھتے ہیں کہ یہ کوئی بگر ڈیزاسٹر اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بائی ایکسیپٹنگ دی انکانسٹیٹیوشنل ایکشنز بوتھ آف دی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایز ویل ایز دا کرنٹ گورنمنٹ, تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. اور اس ایک سیمی مارشل لاء تو ہے ہی, لیکن یہ صرف ایک وجہ ہے. میرے خیال میں دوسری وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس طرح سوچنا شروع کر دیں تو ہوتا یہ ہے کہ پھر آپ ایسی چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جس میں دی اینڈز جسٹیفائی دا مینس. پھر جو آپ کو نظر آتا ہے کہ اچھا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے جو سارے ویوز تھے آرڈیننس کے بارے میں اور ماسٹر آف دا روز سے وہ ریورس ہو گئے ہیں. اب وہ کہیں گے میں نے تو نہیں کیا, لیکن سر اب کمیٹی کی کمپوزیشن تو آپ نے فوراً بدل دی, تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی ضرورت تو نہیں تھی, آرڈیننس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا تھا کہ جسٹس منیب اختر کو ڈی سیٹ کیا جائے. تو ایک لیول آف آپ میں انٹلیکچول کانٹرڈکشنز پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی بھی کہہ سکتے ہیں. مجھے دکھ ہوگا یہ بات کہتے ہوئے کیونکہ میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن now you are being honest. نو بٹ دا پوائنٹ از کہ میں کہوں گا کہ پھر جب آپ یہ رجسٹرار کو لیٹر لکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ رجسٹرار انکوائری کرے اب 8 ججز کے آرڈر کے اوپر آن ڈیو پروسیس, وہ ڈیو پروسیس یہ تو ہم ڈرافٹ کرتے ہیں کہ کویسچنز آف لا اینڈ فیکٹ یہ چیف جسٹس, تو میرے خیال میں یہ کوئی بھی جج کوئی بھی چیف جسٹس کو یہ سوچنا چاہیے یہ انسٹیٹیوشن اس سے بڑا ہے, یہ کانسٹیٹیوشن اس سے بڑا ہے, اس کا کنٹریبیوشن ہے. He should go, the institution will continue, and I think it's time now for the Chief Justice of Pakistan, who I still respect, he should realize that, it's time for him to go and the transition should occur.
آپ ایز اے لائر آپ کے بہت سے ججز کے ساتھ بہت قریبی مراسم بھی رہے ہیں، اور چیف جسٹس قاضی فائز صاحب بھی ان میں سے ایک ہیں کہ جن کے ساتھ آپ بہت کلوز بھی رہے، ان سے آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں. تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید جو آپ نے ایک تاثر بنایا تھا کہ وہ ریٹائرمنٹ نہیں لیں گے، تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید آپ بھی پرسنلی آپ کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے؟ دیکھیے ہمارا تو جو بھی ہمیں چیزیں معلوم تھیں اور جو ہمارا ان کے بارے میں خیال تھا، اس میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی ایکسٹینشن کی بات ہو سکتی ہے. اور وہ تو دور کی چیز ہے، میں یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ کانسٹیٹیوشن کو کمپلیٹلی میوٹیلیٹ کر دیا جائے گا. اس سمپلی کہ آپ دیکھیے اس کانسٹیٹیوشنل پیکج سے آپ آنکھیں نہیں چرا سکتے. اس کانسٹیٹیوشنل پیکج کا ایک محبوب ہے اور ایک رقیب ہے. اس کا رقیب سپریم کورٹ ہے، اس رقیب کو ختم کرنا ہے. کیا محبوب کا بھی اس میں کوئی کردار ہے کانسٹیٹیوشن پیکج؟ میں کانسٹیٹیوشن کا جو محبوب ہے وہ میرے خیال میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں. ان کو ریٹین کرنے کی کوشش پہلے جس طرح ایج کے حوالے سے، لیکن کیا اس کی ڈرافٹنگ میں بھی محبوب کا کردار ہو سکتا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے. لیکن آپ وہ دیکھیں تو آپ کو بہرحال سمجھ میں نہیں آتا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ، بھائی جب نظر یہ آیا ہے کہ چیف جسٹس یعقوب کی طرح ایکسٹینشن نہیں مل سکتی، پھر نظر یہ آیا کہ ایج کے اوپر بھی کوئی رضامندی نہیں ہے، تو پھر ایک نئی ڈیوائس کنسٹرکٹ کی گئی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو جج ہے اس کی ایج 68 ہوگی. بھائی کیوں 68 ہوگی؟ تو یہ نظر یہ آتا ہے کہ یہ ٹیلر میڈ ہے فار سم ون، اور اس لیے someone who was very dear to you. ہی اسٹل ویری ڈیئر ٹو می. اینڈ میں نے اور منیر صاحب نے پبلک اسٹیٹمنٹ دیا تھا. آئی ہوپ لوگوں کو ریئلائز کرنا چاہیے، اور زندگی کا یہ امپورٹنٹ لیسن ہے کہ ون شوڈ ریئلائز وین ونس ٹائم از اپ. آپ کے خیال میں آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا؟ یہ تو ہمیں 26 اکتوبر کو پتہ چلے گا. ابھی بھی امید ہے آپ؟ دیکھیے امید تو ہے کیونکہ میری نظر میں ان کے بہت کنٹریبیوشنز ہیں. ایز اے جج آف دا بلوچستان ہائی کورٹ چیف جسٹس، ایز اے جج آف دا سپریم کورٹ، ایز اے سینئر پیونی، ایون ایز اے چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ، دکھ ہوتا ہے کہ وہ ساری لیگسی ختم ہو گئی. کنٹریبیوشن بھی ہیں اور ریٹریبیوشن بھی اب سامنے آ رہی ہیں. بٹ اینی وے ایڈوکیٹ فیصل صدیقی، میری تمام ہمدردیاں آپ کے ساتھ. بہت شکریہ مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی کو وقت دینے کا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.